बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल से इमरान ख़ान साहब के जो चाहने वाले हैं वो आम शहरी हों या उनके ख़ास किस्म के सपोर्टर हों या जिनका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो हों, सब के सब पुठियाँ छाला समझते हैं। पुठियाँ छाला हम पंजाबी में कहते हैं कि बहुत खुशी के आलम में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों, आपको कोई बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाए। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब जो हैं वो उनको पता चले कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने अचानक से इस्तीफ़ा दे दिया, तो वो फिर ये खबर सुनने के बाद जो उनकी हालत होगी वो होगी पुठी छाल कि पुठियाँ छाला यूँ होती है। वो फ्रंट रोल होता है, ये बैक रोल होता है कि पुठियाँ छाला मार रहे हैं या इस तरह का कोई भी काम। तो ये कल से पुठियाँ छाला, जी हाँ, जिस तरह कल ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी मुतनाज़ा बेंच का, उस फैसले के बाद जिस तरह इमरान खान साहब ने ख़िताब किया, पुठी छाल इसको कहते हैं। फिर जिस तरह इस ख़िताब के बाद उन्होंने कहा है कि जी कि वो शुक्राने के तशकराने के पता नहीं किसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर उनको अप्रेज़ करने के लिए या उनको उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करने के लिए या प्रेज़ करने के लिए या क्या कहेंगे उसको कि वो जनाब हमने जलसा करना है, हमने कल घरों से बाहर निकल आना है। ये इसके क्या इसको तरावी के बाद, नमाज तरावी के बाद, इसको पुठियाँ छाला कहते हैं। तो कल पुठियाँ छाला मारने का एक मौका और इमरान खान साहब और उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनको उनके हाथ में मैसर था कि टाइम्स के सरे वर्क के ऊपर एक तस्वीर छपी। टाइम्स जो है वो जो जदीद, जो खैर सहाफ़त तो है ही जदीद, सहाफ़त कोई पुरानी अगर बहुत भी इसको साल हुए तो 200 साल इससे ज़्यादा कहीं तो पुरानी कहानी नहीं है सहाफ़त की। तो बहरहाल सहाफ़त की का जो शोबा है उसमें टाइम्स एक बड़ा मौक़र जरीदा है, इसकी बड़ा प्रेस्टीजियस है। इसके फ्रंट के ऊपर आपकी तस्वीर आ जाए तो जिस तरह मलाला की आई थी, अच्छा वो बड़ी एक अलग से काबिल फ़ख्र बात होती है कि टाइम्स ने आपको आपकी तस्वीर छाप दी है सरे वर्क के ऊपर, फ्रंट पेज जिसको कहते हैं। और अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, इमरान खान साहब की तस्वीर छपी है और इससे शायद पहले भी छपी हो, मैंने कोई ज़्यादा तहकीक नहीं की क्योंकि स्टोरी वैसे ही बड़ी मज़े की थी। तो वो स्टोरी ये है कि वो तस्वीर छपी है तो जनाब उसके बाद के इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई, इमरान खान तो इतना मकबूल है। मेरे एक दोस्त हैं वकास कट्टा साहब, कट्टा हम उनको वैसे ही कहते हैं, हैं जी, वो इतने कट्टे हैं कि वो चले पर छोड़ दे। वकास कट्टा साहब हमारे दोस्त हैं, तो उनसे वो बस किया करते थे हमारे साथ कोई 3-3 4-4 घंटे, वो होता नहीं कि शदाइयों की तरह, और वो हैं भी इसी तरह के। वो फिट फॉर द जॉब नहीं होता कि वो पीटीआई के लिए ही बने थे, वो पीटीआई के अंदर ही हैं। इमरान खान साहब के वो बड़े चाहने वाले हैं। तो उनसे मैं जो वजह पूछता था कि खान साहब क्यों, तो उनके पास वाहिद वजह होती थी कि इंटरनेशनली इंग्लैंड वाले सिर्फ खान साहब को जानते हैं। तो फिर यार मतलब अमिताभ बच्चन जो हैं या जो शाहरुख खान हैं उनको तो पूरी दुनिया जानती है, फिर उनको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इस तरह। तो ये अगर यही मेरिट है तो ये में हम बात करते थे, तो वो उनके पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं होता था। तो ही पता एक ही बंदा है जिसकी इंग्लैंड वाले इज़्ज़त करते हैं, जिसको वो जानते हैं, बाकी तो किसी को जानते ही नहीं है। तो वो सर जान लिया। तो ये सिर्फ उनके जो चाहने वाले हैं उनके अपने पैरामीटर्स हैं, और उनका ये एक पैरामीटर था कि जी तस्वीर छप गई, गल ख़त्म हो गई, अन्नी पै गई। तो इस तस्वीर के छपने के बाद इमरान खान साहब के और अब ये देखें जो है ना शीरी मज़ारी साहिबा दी नेशन की एडिटर रही हैं, और एक प्रोफेशनल जिस तरह वो रही है ना हेरल्ड की, हमारी जो शहरी रहमान साहबा हैं, ये रही हैं दी नेशन की। अब दी नेशन की एडिटर हो के भी वो उनसे मुझे इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं थी। वो हुआ क्या है, शीरी मज़ारी साहबा ने भी उन्हीं लोगों में उनका शुमार उन्होंने अपना रखा, बाकी लोगों ने भी बेसाब ट्वीट किए हैं। उन्होंने ट्वीट जो किया है, उन्होंने कहा कि एक आदमी ने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को खौफजदा नहीं किया जितना अभी टाइम कवर स्टोरी एक बार फिर, यानी कि इमरान खान साहब की ये दूसरी या तीसरी दफ़ा टाइम कवर के ऊपर उनकी स्टोरी छपी है। और अल्लाह दे बंदे वे पता तो कर लो विच की है। अब ये किसी ने नहीं पढ़ा,
ویسے بھی ہمارے ہاں یہ ہمارا قومی مزاج ہے کہ ہم جو انٹرنیشنلی پوری دنیا کی اقوام کے اندر جو ہماری عدالتیں 140ویں نمبر 130ویں نمبر کے اوپر یا 129ویں نمبر کے اوپر، قانون کی پاسداری کے سلسلے میں 130ویں نمبر سے بھی نیچے، اسی طرح جو ڈپریسڈ ترین جو ہیں وہ کہہ لیں کہ مایوس ترین جو اقوام ہیں ان میں بھی ہمارا کوئی نمبر جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہم عالمی سطح کے اوپر عالمی برادری میں ہمارے جو اس طرح نیگیٹو جو رینکنگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری حرکتیں اس طرح کی ہیں۔ ایک ان میں سے حرکت ہے کہ ہم محنت کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ صحافی ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ کوئی بھی پروفیشنل ہو، بس آیا کام چک دیو۔ تو وہ بالکل مجھے پھر وہ یاد آ رہی بات وہ جنرل امجد شعیب صاحب والی کہ انہوں نے میرا ولاگ یار پڑھنا تو چلو مشکل کام ہے، سن ہی لو، کہ جس میں سرفراز ستار صاحب کے متعلق، جنرل سرفراز ستار کے متعلق جو نیگیٹو کمپین تھی وہ سنے بغیر کہ یہ فوج کے خلاف کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ نیگیٹو کمپین کے خاتمے کے لیے وہ میں نے ولاگ کیا تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے میرا جناب نام رکھ کے تعزیہ، یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ پاکستان کی فوج کا دشمن ہے، اور اندر سنتے لو میں کیا کیے یار۔ تو اسی طرح شری مزاری صاحبہ بھی جو ہیں انہوں نے بھی بھرپور ڈرامی کا مظاہرہ کیا، اندر نہیں پڑے، اندر پائن دی بستی، اندر عمران خان صاحب کے وہ لتے لیے گئے ہیں، وہ ان کی تہ پٹاس کی گئی ہے، مطلب ان کو برہنہ کر کے رکھ دیا گیا ہے سادہ الفاظ میں۔ یہ جو ہے نا وی کیا کہتے ہیں جی، وی نیوز، یہ ایک نئی ویب سائٹ آئی ہے یا یہ وہ سلسلہ ہے ان کا، انہوں نے بڑی تفصیلاً اس کا نا آپریشن کیا ہے اور ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے۔ تو یہ چونکہ اردو میں ہے تو میں جو ہے اپنی سہولت سے، اور ہم آپ کی اور میری دونوں کی سہولت اسی میں ہے کہ ہم اس کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، سمجھ رہے ہیں نا بات۔ تو وہ آ گیا جناب، تو وہ ذرا سن لیں یہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے نا بیسیکلی کہا ہے کہ عمران خان صاحب خود کو اپنے منہ سے ریفارمر کہتے ہیں، اور ریفارم کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری جو سٹوری ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک میں انہوں نے چھوٹا سا انٹرویو کیا ہے، جنہوں نے انٹرویو کیا ہے ان کا نام ہے چارلی کیمبل، وہ جناب انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے۔ باقی ان کا عمران خان صاحب کی پرسنالٹی، ان کے پروفائل کے اوپر، ان کے معاملات زندگی کے اوپر، ان کی سیاست کے اوپر، ان کی پرسنل لائف کے اوپر تبصرہ ہے۔ اب وہ تبصرہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بے نقاب چھوڑیں آپ، انہوں نے عمران خان صاحب کی ٹوٹل کل ملا کے جتنی اوقات ہے وہ بتا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ خلاصہ ہے چونکہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ امریکہ، عمران خان ابھی بھی امریکہ کو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو خطرات لاحق دیکھتے ہیں۔ وہ معاشی مسائل کے دیر پا حل کی بات کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں کرکٹ کو استعمال کر کے پاکستان میں سیاحت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کرونا کے دور میں کامیابی کی وجہ حکومت اور فوج کے ایک صفحے پر ہونے کو قرار دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے اپنے قاتلانہ حملے کے بارے میں جو بھی باتیں ان سے کی، ان کے متعلق وہ جو صحافی ہے یا ان کا اس ٹائم میگزین کا جو تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ یہ کہتے ہیں کہ 2-3 تھے حملہ آور، حالانکہ حملہ آور ایک ہی تھا۔ یہ پروو نہیں کر سکے وہ، اور بھی کوئی نہیں ان کو پروو کر سکا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے الزامات اور آمرانہ رجحانات رکھنے والے حکمرانوں اور طالبان کی طرف جھکاؤ سے جو ہے ناراض ہیں، مطلب جو مغرب والے لوگ ہیں وہ ناراض ہیں۔ وہ طالبان کی اقتدار میں واپسی کی حمایت کرتے تھے، عمران خان صاحب کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں، مگر ایسا ہونے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 120% اضافہ ہوا۔ انہیں جو بائیڈن کے فون نہ کرنے کا دکھ ہے، اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیتے ہیں، جبکہ چین میں اور غیر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو عوامی حمایت کے بل بوتے پر وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، تاہم حکومت ان کے مطالبے پر کان دھرتی نظر نہیں آتی۔ اب یہ ان کا وہ سارے کا سارا تبصرہ ہے، جس کے اوپر ہم بھی تبصرہ آگے کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کھینچا تانی کی فضا لمبے عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے، یعنی جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے۔ امریکہ کی نظر میں شاید وہ ایک مناسب شخص نہیں ہیں جو پاکستان جیسے ایک غریب اور جارے مزاج اسلامی ملک کا نظام سنبھال سکے۔
عمران خان اس بات سے اتفاق کیا کہ کوئی ایک شخص، عمران خان نے وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے تو اتفاق کیا کہ کوئی ایک شخص ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا، وہ اس بات پر شاکی نظر آئے کہ انہیں میدان سے باہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر ان کے حامی ایسی کوششوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ یہاں پر تبصرہ ویسے یہ بھی بنتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلا کوئی شخص اس ملک کو ان مسائل سے نہیں نکال سکتا، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کٹھے مل کر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا جی، مضمون میں کرکٹ میں کامیابیوں اور شوکت خانم ہسپتال جیسے فلاحی کاموں کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، ان کی کامیابیاں ہیں، بالکل اچھا، اس کی تعریف ساری کرتے ہیں، لیکن ہم شوکت خانم کو سمجھتے ہیں کہ شوکت خانم جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک بزنس وینچر ہے، خصوصاً جو ان کی شوکت خانم لیبارٹری ہے وہ خالصتاً ان کی اور ان کی فیملی کا بزنس ہے، خالصتاً بزنس ہے۔ وہ اوپن مارکیٹ سر جو زکوٰۃ اور فطرانے کے اوپر چلتے ہیں، وہ تجارتی بنیادوں کے اوپر کام نہیں کرتے وہ ادارے، یہ بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہے۔ جو شوکت خانم لیبارٹریز، یہ ایک علیحدہ سی اینٹی ہے، یہ آپ کے ساتھ سلوک جو ہے وہ فطرانہ لینے والا نہیں کرتی، یہ اوپن مارکیٹ میں سر سب پہلے نمبر پہ آغا خان، دوسرے نمبر کے اوپر ہے شوکت خانم۔ ان کے ریٹس، مثال کے طور پہ میں کئی دفعہ آپ کو مثال دی ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ایک سرکاری ادارہ ہے، اسی طرح جو کراچی والے ہاسپٹل ہیں جو انہوں نے وہ SUIT یا SVUIT کے چین جو بنائی ہے، اس میں تو سارے آپ کے جو ہے مفت ہو جاتے ہیں بالکل، جو بھی آپ نے وہ لیبارٹریز کروانی ہوں، اپنی ٹیسٹ وغیرہ جتنے بھی کروانے ہوں، لیکن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 1500 روپے میں آج کے دور میں بھی آپ کے سارے جو ایگزیکٹو ٹیسٹ ہیں وہ فری ہو جاتے ہیں 1500 روپے میں۔ آپ کا HB1C سے لے کے لپڈ پروفائل، LFT، RFT، CBC، بلڈ فاسٹنگ، اور مطلب سب کچھ آلموسٹ کوئی پیچھے چیز نہیں رہ جاتی، یہ سارے کے سارے موٹے موٹے جتنے ہیں یہ 1500 روپے میں ہو جاتے ہیں۔ شوکت خانم میں ایک ٹیسٹ HB1C کروانا ہو 5000 روپے کا ایک ٹیسٹ، حساب لگائیں آپ۔ تو یہ ان کا بزنس وینچر ہے اور اسی کے اوپر ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ باقی ان کی وہ کامیابیوں میں انہوں نے شجرکاری کا بلین ٹری سونامی منصوبہ اور کرکٹ کی واپسی پچھلے دور میں عمران خان صاحب سے پہلے ہو گئی تھی، جب وہ کہتے تھے کہ ٹیچر کرکٹر بلائے ہیں، تو انٹرنیشنل کرکٹ آ چکی تھی، اس کا سہرا اگر کسی کے سر پر جاتا ہے تو وہ نجم سیٹھی صاحب کے سر پہ جاتا ہے۔ بلین ٹری سر اربوں خربوں روپے کا فراڈ ہے۔ جب یہ بندیال صاحب جب چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، تو پھر یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آزادی کے ساتھ عدالتیں جو ہیں وہ کام کریں گی اور ان کی سہولت کاری ختم ہوگی کہ بھئی کیا کیا تھا، کیا کیا بلین ٹری اور بھی چیزیں ہیں۔ اس میں انہوں نے جو ان کو سب سے بڑا جو ان کی ناکامی قرار دی ہے وہ پاکستان کے آج کے جو معاشی حالات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں سر، اور وہ کہتے ہیں کہ انہی معاشی یا پور پرفارمنس کی وجہ سے ان کی فوج کے ساتھ تیں پٹاس ہوئی۔ یعنی جو باتیں ہم یہاں پر بیٹھ کے کرتے تھے اب ان کی گواہی انٹرنیشنلی بھی آ رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کا جو کہ سارے کا سارا جو ان کی جو قوت ہے، وہ ان کے جتنے بھی مسلز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، یا اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو وہ جس کو ہم کہا کرتے ہیں پروپیگنڈا کرنے والا جو ان کا ایلیمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ سٹرانگ ہے۔ وہ اس بزتی والا انٹرویو جو ہے، یہ بزتی والی جو سٹوری ہے ٹائمز والی، اس کو بھی پازیٹیو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ کر لو گل، کیا کریں گے آپ اس کا؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ناکامیوں کی گواہی پہلے ہم جیسے فقیر لوگ پاکستان کے اندر سے بیٹھ کے دیتے تھے، اب ان کی جو ناکامی ہے یہ وہ سازش، کسی نے کوئی سازش نہیں کی، اب اس کی گواہی انٹرنیشنلی آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو لایا اس لیے گیا تھا کہ دو پارٹیوں کو دفن کر دیں گے اور اپنی حکومت کو قائم رکھیں گے، فرنٹ کے اوپر عمران خان صاحب ہوں گے اور اللہ خیر صلی اللہ موجیں لٹیں گے تو مزے کریں گے۔ عمران خان صاحب نالائکوں کے IG ہیں، نالائکوں کے چیئرمین ہیں، ان سے زیادہ نالائق پاکستان کی تاریخ میں اس لیے نہیں آیا کہ پاکستان کی فوج نے کسی پرائم منسٹر کو آزادی کے ساتھ کبھی کام نہیں کرنے دیا۔
یہ جو آپ کا ایٹم بم نکل آیا بیچ میں سے، کبھی موٹر وے نکل آئی، کچھ تھوڑی بہت جو یہ پروگرس ہو جاتی تھی، یہ زور زبردستی آپ ہاتھ پاؤں باندھے ہوتے تھے پرائم منسٹر کے پاکستان کی فوج نے، اور کوئی نہ کوئی فالٹ لائن، کوئی نہ کوئی قصوص چھوڑی ہوتی تھی. کبھی جناب وہ ڈیفنس کونسل آف پاکستان، انڈیا میں اس کے اثاثے ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہے، اس کو پھانسی دینے کے بعد اس کا وہ لو جسمانی معائنہ کرو، اس کے ختنے چیک کرو ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ تو ہندو ہے، یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ بینظیر بھٹو تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام امریکہ کے حوالے کرنا چاہتی ہے. اس طرح کے الزامات سہتے ہوئے پاکستان کے وزرائے اعظم نے پرفارم کیا ہے سر، اس طرح کے حالات میں. اور یہ عمران خان صاحب، ان کو سند حاصل تھی کہ یہ محب وطن ہے، ان کو سند حاصل تھی کہ اس سے بڑا ایماندار ماں کسی نے جمیا ہی نہیں. یہ ثاقب نثار صاحب نے سند دے کے ان کو سیاست میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا تھا. تو سر اس کے باوجود جو بندہ ناکام ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آئی جی یہ نالائکاں دا اور تو بدتمیز انتہا دا. یہ ان کے خلاف ان کی اپنی سازش ہے. یہ ان کی ناکامی کا جو اصل وہ جو کہتے ہیں نا فتنہ، وہ یہ ہے، اصل ناکامی کی وجہ ان کی یہ ہے. تو اب وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں. ابھی لوگوں کو عمران خان صاحب کی حقیقت آشکار ہوتے ہوئے ان پر وقت لگے گا. تو جتنی آشکار ہوئی ہے لوگ توبہ توبہ کر رہے ہیں. ابھی تو ان کے اب خان صاحب چل رہے ہوتے ہیں، لائیو ولاگ کر رہے ہوتے ہیں، 1200 بندہ دے رہے ہوتا ہے، کہاں پر لاکھوں لوگ دیکھا کرتے تھے. لوگوں کو سمجھے ساری آ رہی ہیں. عمران خان صاحب بے نقاب ہو رہے ہیں. اور یہ مزید سر کل کی ان کی تصویر دیکھیں آپ، خوف کے بت توڑ دو. سر لوگوں کے بچے مروانے کے لیے یہ بندہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگوں کے بچے مر جائیں کوئی مسئلہ نہیں، پولیس والے مر جائیں، پٹرول بم پھینکے ثواب کا کام ہے. آپ مر جائیں تو شہید ہوں گے، جمہوریت کے لیے آپ کی قربانیاں لکھی جائیں گی. لیکن آپ وہ دنیا کا وکھرا سیکیورٹی پر وہ کیا اس کو کہتے ہیں، میئر کہ ٹوکری بڑھا لی ہے، بلٹ پروف ٹوکری منہ تو چڑھا دے. سر چھکو چڑھایا جاتا ہے منہ کے اوپر، جانوروں کے اوپر چھکو چڑھاتے ہیں. یار گریس سے مرو بھائی، اگر مرنا ہی لکھا ہے تو گریس کے ساتھ. وہ کل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی تھی، وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، پتا تھا کہ قتل کر دیا جاؤں گا، نہیں چھوڑے گا ضیاء الحق. سر پوری گریس دینا. تو مرنا تو ہے، گولی سے نہیں مریں گے تو جناب کسی بیماری نال مر جائیں گے، سب نے مر جانا ہے. اور یار کوئی گریس تو دکھاؤ. لوگوں کو کیا منافقت ہے، کیا دو نمبری ہے کہ لوگوں کے بچے مر جان. خوف کے بت توڑ دیں، موت کا بت توڑ دیں، سب نے مر جانا ہے، آپ چھکو چڑھا کے پائن پھر رہے ہیں. خدا آدھا خوف کرو. ان کی منافقتیں اب انٹرنیشنل میڈیا بھی ایکسپوز کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے ایکسپوز ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. بس یہ آج کی گفتگو کا لب لباب تھا. اور جتنے عمران خان صاحب کے شیری مزاری تھا تو میں نے دکھ ہے یار کہ لائق قسم دی ڈیٹر ہوئے گی یار، اللہ معاف کرے کہ جب وہ سٹوری نہیں پڑھی پر تصویر چھپ گئی خان دی، لو جی اگ لگ گئی. ہٹلر کی بھی چھپی تھی، مودی کی بھی چھپی تھی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.